रिमशा ने नकाब के नीचे से एक बार फिर आईने में खुद को देखा। छोटे से स्टाफ रूम के आईने के सामने खड़ी वो अपने दिल को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। बस ये पहला दिन है, सब ठीक हो जाएगा, उसने खुद से कहा। उसकी आवाज में कपकपाहट थी, जैसे अल्फाज भी एतमाद से खाली है। बाहर मेहमानों की आवाजें, चमकते जगमगाते फानूसों की रोशनी और कहकों की गूंज, उसे लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गई है। वो दुनिया जिसे उसने हमेशा सिर्फ टीवी स्क्रीन पर देखा था, जहां महंगे कपड़े, कीमती घड़ियां और खुशबुओं में लिपटे लोग हवा में चलते थे। मैनेजर ने अंदर आकर आवाज दी, रिमशा तैयार हो, टेबल नंबर 7 पर ये ड्रिंक ले जाओ। जवान खानजादा और उनके मेहमान बैठे हैं, ध्यान से, ये बहुत अहम क्लाइंट है। रिमशा ने इस बात में सरलार हाथों में ट्रे थामे, ब्लॉर का खूबसूरत गिलास, सुनहरी रंग का मशरूब और महंगी मेहमान नवाजी का पहला इम्तिहान। उसने एक बार फिर गहरा सांस लिया। अल्लाह खैर करे। लंबे अबाया में चलना आसान नहीं था, खासकर इस वक्त जब दिल धड़क रहा हो और हाथों में नाजुक ट्रे हो। वो कदम ब कदम आगे बढ़ी और हर कदम पर उसका ध्यान अपनी ट्रे पर था। हर कदम पर उसने दुआ की कि बस ये काम मुकम्मल हो जाए। टेबल नंबर 7 पर जवार खानजादा बैठा था। वो सब्ज रंग के नफीस सूट में था, हाथ में सिगार और चेहरे पर मखसूस गरूर जो ताकतवर लोगों के चेहरे पर होता है। उसके आसपास दो मर्द और एक खातून बैठे थे। सब बिजनेस की बातों में मसरूफ थे। देखो, अगर अगले हफ्ते तक फाइल नहीं आई तो हम डील खत्म समझेंगे। जवार की आवाज में दबदबा था। हिमशा आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब पहुंची। उसके कदम कलीन पर दबे जा रहे थे। अब बस एक कदम और लेना था। अचानक उसका पाँव कलीन के किनारे से अटका और वो तवाजुन बिगड़ गया, और इसके साथ ही मुंह से भीगकर उसकी चीख निकली और ट्रे हाथ से छूटने ही वाली थी, मगर उसने संभालने की कोशिश की। लाश एक तरफ झुका और उसमें मौजूद ड्रिंक सीधा जवार के सफेद महंगे सूट पर गिर गया। एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा ऐसा था जैसे सब रुक गया हो। कह के बातें, शोर, सब कुछ खामोश हो गया। जवार ने नजरें नीची की, अपने भीगे सूट को देखा, फिर रिमशा की तरफ देखा। रिमशा का चेहरा नकाब के पीछे छुपा था, मगर आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। क्या बकवास है? जवार की आवाज में तूफान था। रिमशा पीछे हटी, अल्फाज उसके हलक में अटक गए। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन बोल न सकी। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? जवार कुर्सी से उठा और आगे बढ़ा। मैं वो गलती। रिमशा की आवाज जैसे गुम हो गई। अचानक जवार ने आगे बढ़कर रिमशा को फिर से बड़े मजमे में जोरदार थप्पड़ रसीद किया। रिमशा का चेहरा एक तरफ झुक गया। थप्पड़ की आवाज पूरे हॉल में गूंजी, जैसे किसी ने सब कुछ साकित कर दिया हो। जवार की उंगलियों की सख्ती धीरे धीरे मुट्ठी में बदल गई। उसका जिस्म तनाव में था, मगर चेहरे पर गुस्सा नहीं, उलझन थी। नकाब जमीन पर पड़ा था। रिमशा का चेहरा सबके सामने आ चुका था, मगर वो जैसे किसी को देख ही नहीं रही थी। आंसू उसके रुखसारों पर बह रहे थे और वो जमीन पर नजरें जमाए एक लम्हा ठहर गई। फिर अचानक जैसे उसे होश आया, वो तेजी से झुकी, नकाब उठाया और लड़ते हाथों से दोबारा खुद को ढांपने लगी। लेकिन हाथ कांप रहे थे और कपड़ा बार बार फिसल रहा था। ये जगह, ये काम। रिमशा की सांस उखड़ रही थी। मैंने क्या सोचा था, क्या हो गया? टेबल के कोने में खड़े दूसरे मुलाजमीन सरगोशियों में मसरूफ हो गए। कौन है ये लड़की? नहीं है, आज ही आई है, एक ने कहा। और ये सब जवार साहब के सामने होना था। रिमशा ने नकाब ठीक करते ही कदम पीछे खींचे। जवार अब भी उसे देख रहा था। वो पल वो पल भर को उसकी नजरें चीरती महसूस हुई, जिसे उसकी जात को अंदर तक छू रही हो। वो नहीं रुक सकी। तेजी से मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ी और उसका बाया का पल्लू कलीन पर खिसकता रहा। पीछे से मैनेजर की आवाज आई, रिमशा सुनो। नहीं, मैं रुक नहीं सकती। रिमशा की आवाज भर आ गई। मैनेजर तेजी से उसके पीछे आया। बाहर राहदारी में पहुंचकर उसे रोका। देखो, बात सुनो। गुस्से में थे साहब, ऐसी बातें हो जाती हैं। तुम नहीं हो ना? रिमशा ने बेयकीनी से उसे देखा, जैसे पूछना चाहती हो कि क्या ये मामूली है, क्या मैं अब यहाँ नहीं काम कर सकती? उसने कहा, मेरी इज्जत यही दुनिया है बीबी। यहाँ काम चाहिए तो बर्दाश्त करना पड़ता है, तुम्हें समझना होगा। बर्दाश्त? तमांचा बर्दाश्त? भरे हॉल में रिमशा की आवाज बुलंद हुई। मैनेजर एक लम्हे को चुप रहा, फिर जल्दी से होंठ बीच कर बोला, ठीक है, अगर नहीं कर सकती तो मत करो, हम तुम्हें आज से ही फारिग कर दें। शुक्रिया। रिमशा ने ठंडी सांस ली
اور ہوٹل کے دروازے کی طرف چل پڑی۔ دروازے کے پاس آ کر اس نے ایک لمحے کو رک کر مڑ کر دیکھا۔ وہ فرش جہاں وہ کھڑی تھی، وہ ہال جہاں سب کی نظریں تماشائی بنی ہوئی تھی، اب اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ باہر نکل کر وہ سیدھا گیٹ کی طرف بڑھی، لیکن اچانک ایک مرد کھڑا ہو گیا۔ آپ ہی رمشا ہے؟ وہ لڑکا ہوٹل کی پارکنگ کا ملازم تھا۔ جی، آج صبح آپ نے اپنا بیگ لاکر میں رکھوایا تھا نا، وہ یہ رہا۔ رمشا نے شکریہ ادا کرتے ہوئے بیگ تھاما۔ تبھی ایک اور ویٹر آ گیا۔ آپ ہی کے لیے فون آیا ہے، اندر سے۔ فون؟ رمشا حیران ہوں، میرا یہاں کون ہے؟ پتہ نہیں، شاید کوئی آپ کا جاننے والا۔ رمشا واپس گیٹ کے اندر گئی۔ فون ریسیپشن پر تھا۔ ہیلو بیٹا، میں ابو بول رہا ہوں، تم ٹھیک ہو نا؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ رمشا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ جی ابو، میں ٹھیک ہوں، بس ابھی گھر آ رہی ہوں۔ کوئی بات ہے کیا؟ تمہاری آواز نہیں ٹھیک، سب ٹھیک ہے نا؟ بات میں آ کر کرتی ہوں۔ اس نے فون رکھ دیا اور دل میں قسم کھائی کہ چاہے جتنی بھی مشکل ہو، عزت پر کبھی سمجھوتا نہ کرے۔ واپس پارکنگ سے باہر آ کر وہ ٹیکسی میں بیٹھی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کہاں جانا ہے بہن؟ راوی ٹاؤن۔ گاڑی چل پڑی۔ راستے میں سڑکوں پر روشنیوں کا حال جال بچھا تھا۔ عمارتیں، شاپنگ مال، ہوٹل سب جگمگا رہے تھے، لیکن رمشا کی آنکھوں کے سامنے اب بھی وہ لمحہ تیر رہا تھا۔ وہ تمانچہ، وہ خاموشی، اور پھر وہ سب کی نظریں۔ ٹیکسی والے نے آہستہ سے ریڈیو چلایا۔ ایک پرانا گانا چل رہا تھا، لیکن رمشا نے فوراً کہا، بند کر دی پلیز۔ ڈرائیور نے خاموشی سے ریڈیو بند کر دیا۔ گھر کے قریب پہنچ کر اس نے بیگ سے پرس نکالا، لیکن یاد آیا کہ صبح جلدی میں کچھ پیسے اپنے ساتھ رکھنا بھول گئی تھی۔ بھائی، میرے پاس پیسے کم ہیں، کل صبح دے سکتی ہو؟ رمشا نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ڈرائیور نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ کوئی بات نہیں، اب رکھ لے، کل دے دینا، اللہ آسانیاں کرے آپ کے لیے۔ شکریہ۔ رمشا کی آواز بھیگ گئی۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر وہ آہستہ سے اندر داخل ہوئی۔ امی نماز پڑھ رہی تھی۔ ابو اخبارات کے پلندے لیے بیٹھے تھے۔ آگے بیٹا؟ ابو نے پوچھا۔ جی ابو، بس تھکن ہو گئی تھی، تھوڑا آرام کر لوں۔ ہاں ہاں، کھانا بھی دیتا ہوں ہمارے کمرے میں۔ رمشا اپنے کمرے میں آگے دروازہ بند کیا اور دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ بیگ نیچے رکھا، نقاب اتارا اور خاموشی سے چھت کو دیکھنے لگی۔ شاید کام کی نہیں، قسمت نے اسے دھکا دیا تھا، یہ شاید دنیا واقعی ایسی ہے جیسی لوگ کہتے ہیں۔ مگر ایک بات دل میں پختہ ہو گئی تھی کہ اب کبھی کسی پر احسان نہیں لے گی، صرف اپنی محنت پر یقین کرے گی، چاہے دوبارہ کہاں جانا پڑے، مگر اب کوئی اسے رسوا نہیں کرے گا۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ سوار خانزادہ اپنی وسیع و عریض بیڈ روم میں موجود تھا، مگر نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ ایئر کنڈیشنر کی مسلسل ہلکی آواز اور دیوار پر ٹک ٹک کرتی گھڑی کی سوئیاں اس کی بے چینی کی گواہ بن چکی تھی۔ وہ بار بار کروٹیں بدل رہی تھی۔ موبائل اس کے ہاتھ میں تھا، مگر اسکرین بند، کئی بار کھولا اور یوں ہی بند کر دیا۔ گوگل پر نام لکھنے کی کوشش کی، مگر مکمل نام تو وہ جانتا ہی نہیں تھا، نام تک نہیں جانتا، اور بے چینی سے جیسے برسوں کی پہچان ہو۔ اسے زیر لب کہا اور پھر اٹھ کر پانی کا گلاس پڑا۔ ٹھنڈا پانی حلق سے نیچے اترا، مگر اندر کی گرمی کچھ کم نہ ہوئی۔ صبح سویرے زوار اپنی گاڑی خود چلا رہا تھا۔ معمولاً وہ ڈرائیور کو بلاتا، مگر آج اسے خود سڑک پر نکلنے کی جلدی تھی۔ پچھلی رات کے بعد اسے ایک پل بھی چین سے بیٹھنا گوارا نہیں تھا۔ وہ ہوٹل کی طرف جا رہا تھا جہاں سب کچھ شروع ہوا تھا۔ اس کے دماغ میں بس صرف ایک ہی بات کھل رہی تھی کہ اسے رمشا سے معافی مانگنی ہے۔ ہوٹل کے دروازے پر پہنچتے اس نے فرنٹ ڈیسک کی طرف قدم بڑھائے۔ کل جو لڑکی پردے میں تھی، ان کا کمرہ نمبر چاہیے۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے چونک کر اسے دیکھا، پھر سسٹم چیک کرنا شروع کیا۔ سر، 1 منٹ میں دیکھتی ہوں۔ چند لمحے گزری اور پھر وہ رکی، چہرے پر الجھن کے آثار نمایاں ہوئے۔ سر، ہمارے پاس اس کی کوئی بھی انٹری نہیں۔ کیا مطلب؟ وہ کل یہاں کام کر رہی تھی نا؟ سر، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہمارے تمام ممبرز یہاں رجسٹرڈ ہیں، ان میں ایسی کوئی لڑکی نہیں ہے۔ زوار نے بے یقینی سے سنا، تمہارا ڈیٹا بیس غلط ہو چکا ہے، مینیجر سے بات کرو۔ لڑکی نے فوراً فون اٹھایا، مینیجر کو بلایا۔ کچھ دیر کے بعد مینیجر تیز قدموں سے آیا اور زوار کو دیکھ کر تھوڑا گھبرا گیا۔ سر، آپ اس وقت؟ وہ لڑکی جس سے کل یہیں اس حال میں تم جانتے ہو، اسے میں نے ڈانٹا تھا، وہ کہاں ہے؟ مینیجر نے سر جھکا لیا۔ سر، وہ جا چکی ہے، میں نہیں کہا تھا جانے کو، لیکن ان کا کوئی رابطہ، ایڈریس، فون نمبر۔ سر، سچ کہوں تو ہم نے اس کا فارم بعد میں لینا تھا، وہ بغیر مکمل انٹری کے ہی شفٹ ہو گئی تھی۔
اس کا ریکارڈ बनने سے پہلے ہی وہ چلی گئی۔ زوار نے مٹھیاں بھیج لی۔ تم لوگوں نے بغیر ریکارڈ کے اسے فلور پر بھیج دیا؟ سر ایمرجنسی تھی اور سٹاف کم تھا، لگتا تھا کہ وہ ضرورت مند ہے، اسی لیے میری غلطی تھی شاید۔ زوار نے گہرا سانس لیا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، جیسے اب اس کی سمجھ میں آ رہا ہو کہ رمشا ایک سائے کی طرح آئی اور ویسے ہی غائب ہو گئی۔ اس نے کوئی بات کی تھی، کچھ بتایا تھا، بس اتنا کہا تھا کہ راوی ٹاؤن سے آئی ہے۔ زوار خاموش رہا، پھر آہستگی سے کہا، مگر دوبارہ آ جائے تو مجھے فوراً اطلاع دینا، کسی بھی وقت۔ جی سر، بالکل۔ زوال باہر نکلا، گاڑی میں بیٹھا، کچھ دیر بعد وہیں میں بیٹھا رہا، سڑک پر آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھتا رہا، جیسے ان میں سے کسی ایک سے وہ ابھر آئے گی۔ گاڑی سٹارٹ کی اور وہ راوی ٹاؤن کی طرف روانہ ہوا۔ ذہن میں ایک ہی بات تھی، شاید وہ واپس اپنے علاقے کی ہو۔ راوی ٹاؤن کی گلیاں تنگ تھی، چھوٹے چھوٹے مکان، کچی دیواریں، سادہ دروازے۔ زوال نے گاڑی آہستہ کی اور ایک جنرل اسٹور پر جا کر رکا۔ السلام علیکم بھائی، ایک بات پوچھنی ہے، یہاں کوئی لڑکی ہے جو پردہ کرتی ہے؟ سیاہ سیاہ بایا پہنتی ہے۔ دکاندار نے کہا، یہاں تو بہت ساری ایسی بچی ہیں۔ زوال نے کہا کہ اس کے والد بیمار ہیں، کام کی تلاش میں تھی۔ اوہ، بیمار والد؟ ایک لڑکی آئی تھی، رمشا نام تھا، 2 دن پہلے، کسی نوکری کی بات کر رہی تھی، لیکن تو وہ تو کرایہ دار ہے، نئے نئے آئے ہیں محلے کے۔ آخر میں سرخ دروازے والا مکان زوار کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ شکریہ۔ وہ آہستہ گاڑی آگے لے گیا۔ گلی کے آخر میں واقعی ایک سرخ دروازہ تھا۔ اس نے گاڑی سائڈ پر روکی، باہر نکلا اور دروازے پر دستک دی۔ کچھ لمحوں بعد ایک درمیانی عمر کی عورت نے دروازہ کھولا۔ جی، میں زوار خانزادہ، مجھے رمشا سے ملنا ہے۔ عورت کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ گھر پر نہیں ہے، اور اگر آپ وہی ہوٹل والے ہیں تو برائے کرم واپس چلے جائیں، ہماری بیٹی کی کافی بے عزتی ہو چکی ہے۔ بی بی، میں صرف معافی مانگنے آیا ہوں، معافی سے کچھ نہیں بدلتا۔ وہ لڑکی جو عزت سے باہر نکلے، اب محلے والے بھی سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کسی نے کچھ نہیں چاہیے۔ زوار نے ایک پل کو کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا اور وہیں کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر واپس گاڑی میں بیٹھا اور ایک بار پھر اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا، بس وہی لمحے، وہی منظر، جس کی آنکھوں کے پردے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ 2 مہینے گزر چکے تھے، خزاں کا موسم آ چکا تھا اور زوار خانزادہ کا معمول واپس اپنی روٹین پر آ گیا تھا، لیکن صرف باہر سے اندر ایک بے نام سی بے چینی اب بھی موجود تھی۔ کام، میٹنگز، بزنس ٹرپ، سب کچھ جاری تھا، مگر ہر کام میں کچھ کمی سی تھی۔ وہ خود بھی سمجھتا تھا کہ وہ کچھ کھو چکا ہے اور شاید دوبارہ نہ پا سکے۔ آج کمپنی کا ہیڈ آفس خاصا مصروف تھا۔ زوار نے صبح ایک اہم میٹنگ کی، پھر اپنے کمرے سے نکل کر کیفیٹیریا کی طرف گیا۔ دوپہر کے لنچ کا وقت تھا۔ فائنانس ٹیم کے کچھ لوگ اپنی ٹیبل کے پر بیٹھے کھانے میں مصروف تھے اور خاموشی سے اپنا کافی مگ لیے کونے میں بیٹھ گیا۔ تبھی دروازے پر ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ وہ ایک سادہ سا دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی، ہاتھ میں فائلز تھی اور نظریں نیچی۔ زوار نے محض ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر جیسے اس کی سانس رک گئی، وہی چال، وہی جھجک، وہی انداز۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور نظریں گہری کرتے اس کی طرف بڑھا۔ لڑکی نے ایک لمحے کو نظریں اٹھائی اور آنکھیں چار ہوتے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ رمشا؟ زوار کی آواز بے یقینی لیے ہوئے نکلی۔ وہ لڑکی ایک پل کو ساکت ہوئی، پھر جلدی سے نظریں چڑھائی اور پیچھے ہٹنے لگی۔ 1 منٹ پلیز رکو۔ زوار نے اس کے پیچھے قدم بڑھائے۔ رمشا نے گھبرا کر فائلیں سینے سے لگائی اور تیزی سے کیفیٹیریا سے باہر نکل گئی۔ زوار نے پیچھا کرنے کی کوشش کی، مگر وہ مین ریسیپشن سے پہلے ہی غائب ہو چکی تھی۔ وہ واپس اندر آیا اور سیدھا ہیومن ریسورسز آفس میں پہنچا۔ آج انٹرویو کے لیے کون کون آیا تھا؟ اس نے میز پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ HR مینیجر نے ایک لسٹ نکالی اور پڑھنا شروع کی۔ سر، آج 6 امیدوار آئے، یہ فائل ہے سب کی۔ زوار نے فائل چپٹی اور ایک ایک فارم دیکھنے لگا۔ 5ویں فارم پر پہنچ کر اس کی نظریں رک گئی۔ رمشا بنت عبدالرحیم، ایڈریس راوی ٹاؤن، لاہور، پوزیشن اپلائڈ، ایڈمن اسٹیٹ، یہی ہے۔ زوار نے فائل بند کی۔ کیا اس کا انٹرویو ہو چکا ہے؟ جی سر۔ وہ جیسے ہی اندر آئی واپس چلی گئی، شاید گھبرا گئی۔ اسے دوبارہ بلاؤ، کچھ بھی کرو، اسے بلا کے لاؤ۔ HR مینیجر نے فائل واپس رکھی۔ جی سر، مگر وہ تو پتہ نہیں کہاں گئی، میں اس کے نمبر پر کال کرتا ہوں۔ زوار نے بے چینی سے قدموں کی رفتار تیز کی اور اپنے آفس واپس چلا گیا اور کرسی پر بیٹھ کر وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اپنے آپ سے کہا، 2 مہینے، اور آج یہی جگہ، یہی عمارت۔ کچھ دیر بعد HR مینیجر دوبارہ آیا۔ سر، نمبر بن جا رہا ہے، شاید وہ گھر پہنچ چکی ہے۔
जवार ने माथे पर हाथ रखा। उसे बताओ कि नौकरी उसकी हो चुकी है, बगैर इंटरव्यू के सर। लेकिन मैंने कहा ना, हायर कर लो, फौरी, कल से रिपोर्ट करें। एचआर मैनेजर ने इस बात में सर हिलाया और चला गया। शाम तक जवार की आंखों में वही चेहरा, वही झिझक और वही घबराहट घूमती रही। उसने निमिषा की फाइल दोबारा निकाली, उसका एड्रेस देखा और नोटबुक पर लिख दी। अगली सुबह वो दफ्तर जल्दी पहुंचा। एचआर ने इतला दी कि निमिषा अभी तक नहीं आई। जवाहर ने कुछ न कहा, दोपहर तक का इंतजार करता रहा, मगर वो ना आई। शाम में फिर वही वैन, वही पार्किंग वॉइस जो जवाहर ने 2 महीने पहले तलाश में इस्तेमाल किया था, अब दोबारा रास्ते में लाया गया। अगर वो फिर उस वैन में चढ़े, फौरन बताना, जवाहर ने कहा। जवाहर ने अपनी दूसरी कंपनी की जॉब से उसे जॉब के लिए लाया था। 3 दिन गुजरे। चौथे दिन दोपहर के करीब एचआर मैनेजर ने आकर कहा, सर वो आ गई है। कहाँ है? अभी रिसेप्शन पर। फार्म बढ़ रही है। जवाहर ने एक लम्हा भर सोचा, फिर कहा, उसे ना बताना कि कंपनी किसकी है। जैसे सबके साथ होता है वैसा ही हो। जी सर। जवाहर अपने ऑफिस की खिड़की के करीब गया, जहां से रिसेप्शन का कुछ हिस्सा दिखाई देता था। वहां रिमशा बैठी, हाथ पे कलम लिए कुछ लिख रही थी। वही सादगी, वही नरमी। उसने कई बार नजरें उठाई, मगर जवाहर के केबन का रुकना किया। ये किस्मत है या खुदा का कोई पैगाम? जवाहर ने जरे लपका। उसने इंटरकॉम उठाया, उसका डेस्क सेट करो और जाना की रिपोर्ट मुझे भेजा करो। वो मुझसे ना मिले, ना पूछे, ना जाने कि मैं कौन हूं। जी सर। अब जवाहर रोज दूर से उसे दिखता। रिमशा ने काम शुरू कर दिया था, वक्त की पाबंद, खामोश और मुख्ती। जवाहर ने खुद को उससे दूर रखा, लेकिन दिल के किसी गोशे में जो सवाल 2 माह से गूंज रहा था, अब आहिस्ता आहिस्ता जवाब की तरफ बढ़ने लगा था। जवाहर खानज़ादा सुबह मामूल से पहले दफ्तर पहुंच गया था। उसकी नजरें मुसलसल अपनी घड़ी पर थी। दिल के किसी गोशे में बेचैनी थी जो उसने किसी से जाहिर नहीं की थी। ऑफिस की बड़ी शीशे वाली खिड़की से वो रिसेप्शन की तरफ झांकता रहा। 9 बजे के करीब रिमशा सादा लिबास में, बैग कंधे पर डाले, दुपट्टा ठीक करते दाखिल हुई। वो खामोशी से अंदर आई और रिसेप्शन के पीछे बने एक छोटे से केबिन की तरफ बढ़ गई, जहां उसे एडमिन असिस्टेंट की जिम्मेदारियां दी गई थी। जवान ने फौरन इंटरकॉम उठाया। अहमद, वो नई लड़की रिमशा बिनत अब्दुल रहीम, उसकी फाइल मुझे चाहिए। मुकम्मल पस मंजर, तलीमी मालूमात, साबका मुलाजमत, सब कुछ। एचआर मैनेजर अहमद कुछ देर बाद फाइल लेकर ऑफिस में आया। सर, ये उसकी फाइल। रिकॉर्ड थोड़ा महदूद है, क्योंकि उसने जल्दी में ज्वाइन किया था। किसी से तस्दीक कराई गई थी। हमने एक नंबर पर कॉल की थी जो उसके वालिद का था। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने पहली बार किसी बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल की है, और क्या पता है कि वो काफी वक्त से बीमार है और हिमशाही घर का वाहिद सहारा है। लड़की ने यूनिवर्सिटी अधूरी छोड़ दी ताकि अपने बाप का इलाज करवा सके। जवार ने फाइल बंद की, चंद में सोचता रहा और फिर आहिस्ते से बोला, उसकी तनख्वाह बढ़ा दो अहमद। अहमद चौंका। सर, अभी तो प्रोपरेशन पीरियड चल रहा है, कोई प्रोबेशन भी नहीं है। मुकम्मल कॉन्ट्रैक्ट, दवा और सेहत इंश्योरेंस प्लान में उसके वालिद को शामिल करो। सर, ये क्या सब फाइल में लिख दूं? नहीं, इसे कुछ मालूम नहीं होना चाहिए, बस सब कुछ खामोशी से होना चाहिए। जी सर। जवार ने अहमद को जाने दिया और खिड़की से दोबारा नीचे देखा। रिमशा फाइलों की तरतीब में मसरूफ थी और वो किसी से बात नहीं कर रही थी, सिर्फ काम पर तवज्जो दे रही थी। उसी दिन जवार ने अपने पुराने फलाही नेटवर्क के दोस्त को कॉल की। रावी टाउन में किसी अब्दुल रहीम नामी शख्स की तिबी अमदाद जारी रखनी है। खामोशी से दवाएं, चेकअप, अस्पताल की फीस, सब कुछ। कोई जान ना पाए कि पीछे कौन है। ठीक है जवार, मगर क्यों? बस जाती मामला है। जवार हर दिन मामूल से हटकर ऑफिस आने लगा। वो रिमशा को नजरअंदाज करने की अदाकारी करता, लेकिन हर रिपोर्ट, हर फाइल जिस पर उसका नाम होता, जवार खुद पढ़ता। वो जानता था कि रिमशा वक्त की पाबंद है, मुफ्ती है और सवालों से दूर रहने वाली लड़की है। एक दिन ऑफिस की लिफ्ट में जवार और रिमशा आमने सामने आ गए। लिफ्ट में सिर्फ दोनों थे। लम्हा भर को खामोशी छा गई। रिमशा ने नजरें झुका ली। जवार ने एक पल को उसे देखा और फिर रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। अस्सलाम वालेकुम सर, रिमशा ने आहिस्ता से कहा। जवार ने पलकें चिपकाई और फिर आहिस्तगी से जवाब दिया, वालेकुम सलाम। लिफ्ट का दरवाजा खुला। दोनों अलग अलग सिमत निकल गए। उस दिन के बाद रिमशा ने काम में मजीद संजीदगी दिखाना शुरू किया। फाइलों की रफ्तार तेजी हुई, ईमेल्स वक्त पर जाने लगी और वो कंपनी के एक दो सीनियर्स मेंबर्स ने नोट्स भी दिया कि ये नई लड़की बहुत मुख्ती है। एक सीनियर ने जवार से कहा। जवार ने मुख्तसर जवाब दिया, हाँ है। इसी दौरान एक वाकया हुआ। कंपनी के एक प्रोजेक्ट में डाटा एंट्री की मामूली गलती पर रिमशा ने फौरी तौर पर
خود سارا ریکارڈ درست کر کے ٹیم کو بچا لیا۔ ٹیم لیڈر نے اسے شاباشی دی اور زوار کو ای میل میں اطلاع دی۔ زوار نے بغیر کوئی تبصرہ کے ای میل کا پرنٹ نکالا اور اپنی ڈائری میں رکھ لیا۔ چند دنوں بعد زوار نے احمد کو بلا کر کہا، رمشا کا ایک دن کی چھٹی کا بہانہ کر کے اس کے والد کو ایک چیک بھجوا دو، مگر لکھو کہ کسی فلاحی ادارے کی جانب سے آیا ہے۔ سر کیا وہ مان لیں گے؟ یہ کام ایسے کرو جیسے وہ انکار نہ کر سکے، بس عزت نفس مجروح نہ ہو۔ جی سر، جیسے آپ کہیں۔ وہ خاموش احسانوں کی ایک فہرست تھی جو روز بڑھ رہی تھی۔ زوار کا بس چلتا تو ہر قدم اس کی مشکل آسان کر دیتا، مگر اسے معلوم تھا کہ رمشا کسی بھی احسان کو جتانے کو برداشت نہیں کرے گی۔ وہ خوددار تھی اور یہی بات اسے دوسروں سے مختلف بناتی تھی۔ آفس کی عمارت میں رات کا سکوت چھایا ہوا تھا۔ فلور پر زیادہ تر لائٹس بند ہو چکی تھی، صرف چند ڈیسک لائٹس کی مدھم روشنی باقی تھی۔ شام کی شفٹ ختم ہو چکی، تمام سٹاف جا چکا تھا، مگر رمشا ابھی بھی اپنی سیٹ پر بیٹھی کمپیوٹر اسکرین پر فائل کھلی ہوئی تھی جسے وہ مکمل کیے بغیر جانا نہیں چاہتی تھی۔ اسے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 9:30 بج رہے تھے۔ دوپٹہ کی سکر کندھوں سے نیچے آ چکا تھا جسے اس نے لاپرواہی سے دوبارہ درست کیا اور فائل کی آخری لائن پر کام شروع کر دیا۔ اسی وقت آفس کے مرکزی دروازے کی چابی کھلنے کی آواز آئی اور چند لمحوں بعد زوار اندر داخل ہوا۔ وہ عام دنوں کی طرح مکمل لباس میں تھا، مگر اس بار اس کے ہاتھ میں کوئی فائل نہیں تھی۔ وہ صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ فلور واقعی خالی ہے یا نہیں۔ اسے نظر درائی اور رمشا کو دیکھتے ہی ٹھٹک گیا۔ چند قدم قریب آیا اور ہلکے ہلکے میں پوچھا، تم ابھی تک کیا ہو؟ رمشا چونکے اس نے فوراً کرسی سے سیدھا ہو کر دوپٹہ سنبھالا، نظریں چکائی اور ہکلاتے ہوئے بولی، وہ کچھ فائل مکمل کرنا تھی، صبح ٹیم کو درکار ہے، یہ سب کام کل بھی ہو سکتا ہے۔ زوار آہستہ سے بولا، جی مگر میں نے وعدہ کیا تھا اور میں چاہتی ہوں کہ وقت پر مکمل ہو۔ زوار نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، واپس جانا بہتر ہوگا۔ عمارت خالی ہو چکی تھی۔ رمشا نے اس بات میں سر ہلایا، جلدی سے کمپیوٹر بند کیا اور فائلز سمیٹنے لگی۔ اس کے ہاتھوں میں خفیف سی جلدی اور گھبراہٹ نمایاں تھی۔ زوار نے پیچھے ہٹ کر راہداری کا دروازہ کھولا، میں لفٹ تک ساتھ چلتا ہوں۔ رمشا نے کوئی جواب نہ دیا، صرف قدم آگے بڑھائے۔ دونوں راہداری کے آخری سرے پر پہنچے ہی تھے کہ ایک تیز چیخ اور شور کی آواز سنائی دی۔ زوار نے چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ اسی لمحے آفس کے پچھلے حصے سے دھوئیں کا بادل تیزی سے بلند ہوا اور فائر الارم بجنے لگا۔ روشنیوں کی جھلملاہٹ اور الارم کی آواز میں پورا ماحول ایک دم غیر معمولی ہو گیا۔ زوار فوراً ایکشن میں آیا، واپس بچاؤ، اس طرف دھواں آ رہا ہے، ایمرجنسی ایگزسٹ استعمال کرو۔ رمشا نے پیچھے دیکھا لیکن اس کی نظریں اندھیرے میں الجھ گئیں۔ اس کا سانس پھولنے لگا۔ زوار نے تیزی سے اس کا ہاتھ تھاما، آؤ میرے ساتھ، میرا بیگ۔ رمشا نے پیچھے مڑ کر کوشش کی مڑنے کی، ابھی نکلنا ضروری ہے، زوار نے سخت لہجے میں کہا۔ دھواں تیزی سے پھیل رہا تھا اور زوار اسے ایک سائڈ ایگزسٹ کی طرف لے گیا جو فائر کیس کے قریب تھی۔ وہاں تک پہنچتے پہنچتے رمشا کی سانس اکھڑنے لگی۔ زوار نے رمشا کا بازو تھامے اسے ایمرجنسی سیڑھیوں کی طرف بڑھایا۔ دھواں تیزی سے راہداری میں پھیل رہا تھا۔ ہوا میں جلنے کی بو اور الارم کی مسلسل آواز اعصاب پر اثر ڈال رہی تھی۔ رمشا نے چکر کھاتے سر کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن دھواں اس کے پھیپھڑوں میں گھس چکا تھا۔ مجھے سانس نہیں آ رہا، وہ بامشکل بولی۔ زوار نے تیزی سے اپنے رومال کو گیلا کیا اور رمشا کے منہ پر رکھ دیا، پھر بازو اس کے گرد لپیٹ کر اسے سہارا دیا۔ وہ سیڑھیاں سے نیچے اترنے لگے، لیکن ابھی صرف ایک منزل نیچے پہنچے تھے کہ اچانک ایک زوردار آواز آئی۔ پچھلا سیڑھی سیکشن چلتے شیشے کے گرنے سے بند ہو چکا تھا۔ روکو، زوار نے رمشا کو پیچھے کرتے آواز دی، اس طرف نہیں جا سکتے، دھواں اور زیادہ گہرا ہو رہا ہے۔ رمشا کی ٹانگیں اب ساتھ دینے سے انکار کر رہی تھی۔ اس نے بامشکل کہا، زوار صاحب مجھے جانے دے، میں خود نیچے آ جاؤں گی۔ زوار نے اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ رمشا اس وقت بحث کا وقت نہیں ہے، تم میرے ساتھ ہو، بس اتنا کافی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کے رمشا کو باہوں میں اٹھا لیا۔ رمشا نے مزاحمت کی کوشش کی مگر وہ بے بس ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں دھندلا چکی تھی اور جسم نیم بھی ہوش۔ زوار نے ایک ہاتھ سے بیلنس سنبھالا، دوسرے سے دیوار تھاما۔ وہ واپس اوپر کی طرف پڑا۔ اوپر کی چھت پر ایمرجنسی ہیلی کاپٹر ہے، شاید کوئی اور راستہ ہو، وہ خود سے کہہ رہا تھا۔ تیسرے فلور پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ایک کھڑکی سے دھواں کم رہا تھا۔ وہ فوراً اس کی طرف مڑا مگر دروازہ بند تھا۔ اس نے کندھے سے زوردار دھکا مارا۔ تیسری کوشش پر دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک پرانی میٹنگ روم تھی
جس کے آخر میں کھڑکی کھلی تھی۔ تازہ ہوا کا جھونکا آنے لگا تھا۔ رمشا کی سانس کچھ بحال ہوئی مگر اب وہ ہوش میں نہیں تھی۔ زوار نے اسے نرمی سے فرش پر لٹایا، اپنی شرٹ سے پنکھا کرنے لگا۔ رمشا آنکھیں کھولو، کچھ نہیں ہوگا۔ تمہیں نیچے سے چیخو پکار اور سائرن کی آوازیں آ رہی تھی۔ فائر بریگیڈ کی ٹیم عمارت کے باہر تھی مگر اندر کا حال کسی کو درست معلوم نہ تھا۔ زوار نے کھڑکی سے نیچے جھانکا۔ فائر اہلکار لاؤڈ سپیکر سے اعلان کر رہے تھے، اگر کوئی اوپر ہے تو کھڑکی کے قریب آ جائے، نشان دے۔ زوار نے اپنا رومال نکالا، کھڑکی سے باہر لہرانے لگا۔ یہاں ہے 2 لوگ، تیسری منزل پر۔ نیچے سے ایک اہلکار نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا، رکو ہم آ رہے ہیں۔ زوار نے واپس آ کر رمشا کا نبض چیک کیا، دھیمی تھی مگر موجود تھی۔ اسے دھیرے سے کہا، تم یہاں نہیں مرو گی، یہ میں کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ 5 منٹ بعد ریسکیو ٹیم اندر پہنچی۔ دھواں اب بھی گہرا تھا مگر ٹیم نے آکسیجن ماسک اور حفاظتی کمبل فراہم کیا۔ زوار نے رمشا کو اٹھا کر اہلکاروں کے حوالے کیا اور خود بھی ان کے ساتھ نیچے پہنچ کر اسے فوراً آکسیجن ماسک دیا گیا مگر اس کی نظریں صرف رمشا پر تھیں جو اسٹریچر پر لیٹی تھی، بے ہوش تھی، آنکھیں بند، چہرہ خاک آلود۔ ایمبولینس آ چکی تھی۔ ایک نرس نے پوچھا، یہ دونوں ایک ہی جگہ سے آئے ہیں؟ زوار نے اس بات میں سر لایا، وہ میری کمپنی میں کام کرتی ہے، سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے اسے، مگر اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ نرس نے رمشا کو آکسیجن ماسک پہنایا اور دروازہ بند کیا۔ زوار بھی ساتھ ہی سوار رہا۔ راستے میں خاموشی چھائی رہی، صرف مانیٹر کی پپ اور آکسیجن سلنڈر کی آواز تھی۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹر نے رمشا کو ایمرجنسی میں منتقل کیا۔ زوار باہر بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر بازو پر مکمل جلن کے نشانات تھے مگر وہ پرواہ کیسے کر رہا تھا؟ بغیر مسلسل کمرے کے دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ 5 گھنٹے گزرے، ڈاکٹر باہر نکلا۔ مریض آپ خطرے سے باہر ہیں مگر اسے مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ زوار نے سر ہلایا، میں یہاں بیٹھوں گا، جب وہ ہوش میں ہے تو مجھے بتائیے گا۔ ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلایا اور واپس چلا گیا۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ ہسپتال کی لابی سنسان تھی۔ زوار اب بھی وہیں بیٹھا تھا، آنکھیں بند کیے مگر دماغ جاگتا ہوا۔ وہ لمحہ بار بار ذہن میں آ رہا تھا جب اس نے رمشا کو اٹھایا تھا، جسے وہ قیمتی چیز ہو، اور شاید وہ اب صرف کمپنی کی ایک ملازمہ نہیں رہی تھی۔ یہ تعلق خاموش تھا، بے نام تھا مگر وجود رکھتا تھا، اور آج کی رات اس تعلق کو اور بھی واضح کر دیا تھا۔ رمشا کو ہوش آئے 3 دن گزر چکے تھے۔ ہسپتال کے کمرے کی کھڑکی سے باہر روشنی تیز ہو چکی تھی مگر اندر کا ماحول اب بھی خاموش تھا۔ وہ اب بہتر محسوس کر رہی تھی اور ڈاکٹر نے اجازت دے دی تھی کہ چند دن بھی آفس دوبارہ جوائن کر سکے۔ زوار ان دنوں روز آتا تھا لیکن رمشا کے کمرے کے اندر نہیں جاتا تھا۔ باہر بیٹھ کر نرس سے حال پوچھتا، دوا کی فہرست چیک کرتا اور واپس چلا جاتا۔ آج جب رمشا ڈسچارج ہو کر باہر نکلی تو پہلی بار زوار سامنے کھڑا تھا۔ کیا طبیعت بہتر ہے؟ زوار نے آہستہ سے پوچھا۔ رمشا نے نظریں نیچی رکھتے ہوئے مختصر جواب دیا، جی۔ زوار نے قدم آگے بڑھائے اور اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک بات کرنی ہے، اگر تم سن سکو۔ رمشا نے سر ہلایا، جی میں سن رہی۔ زوار نے گہرا سانس لیا، جسے کئی ہفتوں سے جمع جملے اب زبان پر آ رہے ہیں۔ میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا، تمہاری عزت کے سامنے کھڑا رہا، تمہیں نیچا دکھایا، اور اس وقت جب تم صرف اپنے کام سے کام رکھ رہی تھی۔ رمشا خاموش کھڑی، نہیں نہ حیرانی نہ جھجک، صرف خاموشی۔ اور اس دن کے بعد تمہاری آنکھیں میری زندگی سے کبھی گئی ہی نہیں۔ تم وہ لڑکی ہو جو مشکل وقت میں خودداری سے جینے کا حوصلہ رکھتے ہو۔ میں نے تمہیں صرف ایک ملازمہ نہیں بلکہ ایک انسان کی طرح دیکھا ہے، اور شاید اس سے زیادہ کچھ زیادہ ہی۔ رمشا نے ایک لمحے کو نظریں اٹھائی پھر فوراً دوبارہ جھکا لی۔ تمہیں کسی دن بتایا ہی نہیں تم نے کہ میں کمپنی کا مالک ہوں۔ یہ بات چھپانے کا مقصد تمہیں آزاد فضا میں کام کرنے دینا تھا، تم پر کوئی بوجھ نہ رہے۔ رمشا نے ہلکے لہجے میں کہا، میں پہلے ہی سمجھ چکی تھی جب سیکورٹی گارڈ نے آپ کو سر کہہ کر بلایا تھا اور آپ خاموشی سے دفتر میں داخل گئے۔ زوار نے حیرت سے پوچھا، تو پھر تم نے کبھی کچھ کہا کیوں نہیں؟ کیونکہ مجھے ضرورت نہیں تھی، آپ کے الفاظ نہیں، رویہ اہم تھا، وہ بدل چکا تھا۔ زوار چند میں خاموش رہا پھر آہستہ سے بولا، کیا ہم ایک دن کہیں باہر ملاقات کر سکتے ہیں، کسی پارک میں یا کیفے میں؟ رمشا نے چونک کر دیکھا لیکن اس بار ہاں یا نہ کچھ نہ بولی، بس آہستہ سے بولی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی وضاحت مکمل ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے۔ اگلے ہفتے دونوں ایک خاموش صاف ستھرے کیفے میں بیٹھے تھے۔ زوار نے رمشا کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، یہ ملاقات صرف وضاحت نہیں ہے، ایک بات کرنے کے لیے ہے۔ رمشا نے گردن تھوڑی سی خم کی جیسے سوال کر رہی ہو۔ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں رمشا، تمہاری سادگی، تمہارا صبر، تمہارا وقار، اور میں چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو۔ رمشا نے لبوں پر ہاتھ رکھا جیسے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ زوار نے آہستہ سے کہا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے،
نہیں، مجھے معلوم ہے، میں نے کہا رہا ہوں نا کہ آپ کی دنیا الگ ہے۔ ایک چھوٹے گھر میں رہنے والی بیمار بیٹی، باپ کی بیٹی ہوں۔ آپ ایک بڑی کمپنی کے مالک، معزز خاندان کے فرد ہیں۔ ہر تعلق صرف کیفے کی میز پر اچھا لگتا ہے، اصل زندگی میں نہیں۔ زوار نے غور سے اسے دیکھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ فیصلہ تم اکیلے کرنا چاہتی ہو؟ فیصلہ ہم دونوں کا ہی ہونا چاہیے، مگر میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی۔ میں خود کو تمہارے قابل بنایا ہے رمشا، شاید اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ تم وہ ہو جس سے رشتہ جوڑنا صرف پسند نہیں، احترام کا تقاضا ہے۔ رمشا نے سر جھکا لیا۔ میں نے اپنی ماں کو مہینے کے آخر میں گیس سلنڈر نہ ہونے پر روتے دیکھا ہے۔ میرے لیے محبت کوئی خواب نہیں، ذمہ داری ہے۔ زوار کی آواز تھوڑی سنجیدہ ہوئی۔ تم نے جو زندگی گزاری ہے وہی تمہیں خاص بناتی ہے، اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو۔ رمشا نے آہستہ سے کہا، شاید آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ یہ باتیں میرے دل میں جگہ بنا لیں گی، مگر میں اپنی جگہ جانتی ہوں۔ اس رشتے میں کمی میرے اعتماد کی نہیں، میرے پس منظر کی ہے۔ زوار نے سر ہلایا۔ اگر تمہارا جواب نہیں ہے تو میں زبردستی نہیں کروں گا، لیکن میں یہ بات دل سے کہتا ہوں کہ تمہیں صرف تمہارے ماضی سے نہیں، تمہارے مستقبل سے دیکھتا ہوں میں۔ ملاقات ختم ہوئی۔ رمشا واپس چلی گئی۔ زوار کافی دیر تک وہیں بیٹھا رہا۔ اگلے دن آفس میں رمشا حسب معمول اپنی سیٹ پر وقت پر پہنچی، جسے کچھ ہوا ہی نہ، مگر زوار نے اسے بس اب پہلے سے زیادہ مضبوط اور صاف دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک انکار کے باوجود وہ اب بھی اس کی نگاہوں میں سب سے قیمتی تھی، اور شاید اصل رشتے وہی ہوتے ہیں جو ایک انکار کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے۔ رمشا نے آفس سے واپس پر راوی ٹاؤن کی تنگ گلیوں میں قدم رکھا تو اسے علم نہیں تھا کہ اس معمول کی شام آج بدلنے والی ہے۔ وہ روز کی طرح سادہ بیگ کندھے پر ڈالے، خریداری کی چھوٹی سی لسٹ ہاتھ میں لیے دکانوں سے سودا سلف لینے نکلی تھی۔ گھر کے قریب پہنچی تو امی دروازے پر کھڑی پریشان نظروں سے گلی کی آخر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ امی، کیا ہوا؟ امی نے آہستہ سے کہا، بیٹا، یہ کچھ مہمان آئے ہیں، اندر بیٹھے ہیں، تمہارا ہی پوچھ رہے ہیں۔ رمشا چوکی۔ میرا میرا کون پوچھ رہا ہے؟ پہچان کے لوگ لگتے ہیں، بڑی تمیز سے بات کر رہے ہیں۔ رمشا نے قدم آہستہ کیے اور گھر کے اندر داخل ہوئی۔ سین میں ایک باوقار سی عورت صوفے پہ بیٹھی تھی، ساتھ ہی ایک عمر رسیدہ خاتون اور ڈرائیور گیٹ کے باہر کھڑا تھا۔ رمشا کی نظر سیدھا اس عورت پر پڑی جس کا چہرہ جانا پہچانا لگا۔ وہ زوار کی والدہ تھی۔ السلام علیکم بیٹا، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ رمشا نے حیرانی کے ساتھ سلام کا جواب دیا اور نظریں امی کی طرف موڑی، جو خود بھی اب تک سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ بیٹا، میں زوار کی ماں ہوں، شاید تمہیں اچانک آنا مناسب نہ لگا ہو، مگر کچھ فیصلے دل کے ہوتے ہیں، وقت دیکھ کر نہیں۔ رمشا خاموش رہی، دل کی دھڑکن تیز تھی۔ وہ لمحہ جیسے ٹھہر گیا۔ میں تمہارے بارے میں کافی کچھ جان چکی ہوں، اور زوار نے ہم سب کچھ بتایا، اور وہ جو کہنا چاہتا تھا تم سن چکی ہو، مگر اب کہنا ہم چاہتے ہیں۔ امی نے رمشا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے بٹھایا۔ رمشا کی نظریں نیچی تھی، لیکن ذہن میں سوالوں کی گوش تھی۔ ہم تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں، زوار کی ماں نے صاف اور سادہ لہجے میں کہا۔ اس میں نہ غرور نہ ترس، یہ صرف ایک دل کی بات ہے۔ رمشا نے نظریں اٹھا کر پہلی بار براہ راست ان کی طرف دیکھا۔ زوار کی ماں کی آنکھوں میں کوئی تکبر نہیں تھا، صرف خلوص تھا۔ لیکن آنٹی، آپ لوگوں کو کیا ضرورت ہے؟ مجھ جیسی لڑکی، رمشا کی آواز ٹوٹتی ہوئی نکلی۔ تم جیسی لڑکی؟ وہ مسکرائی۔ تم وہ ہو جس نے مشکل وقت میں حوصلہ نہیں کھویا، اپنی عزت کو بوجھ نہیں بننے دیا، اور اپنی خودداری کو سودا نہیں کیا۔ ایسے لوگ رشتوں سے نہیں، کردار سے پہچانے جاتے ہیں۔ امی بھی اب گفتگو میں شریک ہوگی۔ بیٹا، اگر رشتہ تمہارے لیے اچھا ہے تو ان کی نیت صاف ہے، تو ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے، مگر فیصلہ تمہارا ہے۔ رمشا نے آہستہ سے کہا، زوار صاحب نے مجھے خود پرپوز کیا تھا، مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ مجھے لگا ہم ایک جیسے نہیں ہیں۔ اور کیا آپ کچھ پتہ ہے؟ زوار کی ماں نے نرمی سے پوچھا۔ رمشا نے سوچا، بدل تو کچھ نہیں رہا، مگر جو دکھائی نہیں دیتا شاید وہی سب سے زیادہ بدل چکا تھا۔ زوار نے جو احسان کیے تھے کبھی جتائے نہیں تھے، اسے جو خلوص دکھایا کبھی قیمت نہیں مانگی، اور آج اس کی ماں اس خلوص کے ساتھ یہاں آئی تھی، بغیر کسی شان و شوکت کے، نہ کوئی تحفہ نہ روب، صرف سچائی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ امی نے رمشا کی طرف دیکھا جیسے آنکھوں سے کہہ رہی ہو کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کچھ وقت چاہتی ہوں۔ رمشا نے دھیمے لہجے میں کہا، ہمیں اعتراض نہیں۔ زوار کی ماں نے کہا، یہی بات ہمیں تمہارے بارے میں سب سے زیادہ پسند ہے، تم فیصلے جذبات سے نہیں، سوچ سمجھ کے لیتی ہو۔ اگلے دن زوار آفس میں موجود تھا جب اس کی ماں کا فون آیا۔ بیٹا،
میں اس کے گھر گئی تھی، بہت عزت دی اس نے اور اس کی ماں نے بھی۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ملا۔ زوار نے سوال کیا، اس نے کیا کہا؟ اسے وقت چاہیے، میں نے وعدہ کیا کہ ہم انتظار کریں گے۔ زوار نے مسکرا کر کہا، یہی سب سے بڑی قیمتی جواب ہے امی۔ 2 دن بعد رمشا نے خود فون کیا۔ زوار کی ماں نے کال ریسیو کی۔ آنٹی میں نے سوچا ہے، میں راضی ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ کہو بیٹا۔ میری تعلیم مکمل کرنی ہے مجھے، اور شادی کے بعد مجھے اپنے والدین سے رابطہ رکھنے کی آزادی چاہیے۔ بیٹا، ہم رشتہ مانگنے آئے تھے، تمہیں قید کرنے نہیں۔ جو تمہاری خوشی ہماری خوشی۔ اسی شام زوال کو وہ پیغام ملا جس کو وہ دل میں بے چینی سے منتظر تھا۔ ایک سیدھا سا، مختصر اور مکمل جملہ، میں نے ہاں کر دی۔ زوال نے موبائل بند کیا، آفس کی کھڑکی کے باہر دیکھا اور دل میں کہا کہ یہ رشتہ صرف قبول نہیں ہوا، پورا ہو گیا، خاموشی سے، سچائی سے۔ زوال خانزادہ کے لیے وہ عام دنوں جیسا دن نہیں تھا۔ رمشا کی طرف سے ہاں سننے کے بعد اسے دل میں طے کر لیا تھا کہ اب اگلا قدم خاموش خدمت کا ہے، نمائش کا نہیں۔ اس کا پہلا ارادہ تھا کہ رمشا کے والدین، خاص طور پر اس کے والد عبدالرحیم صاحب کے حالات بہتر کیے جائیں، ایک طریقے سے نہ کہ ان کی عزت متاثر نہ ہو اور نہ انہیں کوئی بوجھ محسوس ہو۔ اس نے اپنے اسسٹنٹ حسان کو بلایا۔ ایک فلاحی ادارے کے نام پر ایک فنڈ بنا جس کا نام صرف راوی ٹاؤن میں بیمار، ضعیف اور کم آمدنی والے لوگوں کی مدد کرنا۔ پہلا کیس وہی ہونا چاہیے جو ہم دونوں جانتے ہیں۔ حسان نے پلکیں چپکائی۔ سر، آپ کا ذاتی طور پر یہ بات نہیں کریں گے کیا؟ ہرگز نہیں۔ انہیں یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ کسی نے ان پر احسان کیا ہے۔ اوکے سر، میں فاؤنڈیشن کے کاغذات بنواتا ہوں۔ راوی ٹاؤن کے کلینک پہ وہ دن معمول کے دنوں جیسا نہیں ہی تھا، مگر جب عبدالرحیم صاحب دوا لینے پہنچے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے ٹیسٹ اور دوا کا سارا خرچ ایک نئے فلاحی ادارے نے اٹھا لیا۔ فلاحی ادارہ؟ مگر ہم نے تو کسی سے رابطہ نہیں کیا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، اب یہ ادارے خود ڈھونڈ کر ایسے کیسز پر کام کرتے ہیں، آپ کو بس علاج جاری رکھنا ہے۔ گھر واپسی پر وہ کافی دیر تک سوچتے رہے، پھر رمشا سے کہا، بیٹا، اللہ کا کوئی خاص بندہ ہماری مدد پر لگا ہے۔ ایسا لگتا ہے کسی نے دل سے کوشش کی ہے کہ ہم اپنا بوجھ کسی پر ظاہر کیے بغیر ہلکا کر سکیں۔ رمشا نے حیرانی سے پوچھا، امی کو کچھ معلوم ہے؟ نہیں، وہ بھی یہی کہہ رہی ہے، کوئی خاموشی سے ہماری مدد کر رہا ہے۔ اگلے دن راوی ٹاؤن کے ایک پچھلے محلے میں صاحب عبدالرحیم صاحب کی پرانی دکان بند پڑی تھی۔ کچھ لوگ آئے، انہوں نے محلے والوں سے پوچھا، یہ دکان کس کی ہے؟ عبدالرحیم کی تھی، مگر اب بیماری کے باعث بند ہے، ایک بزرگ نے بتایا۔ 2 دن بعد وہ دکان رنگ و روگن کے بعد دوبارہ کھل گئی۔ ایک نوجوان اندر میز لگا کر بیٹھا تھا۔ باہر بورڈ آویزہ کیا گیا تھا کہ عزت دار کرایہ کم، قیمت باعزت خریداری تعاون، مقامی فلاحی تنظیم۔ رمشا یہ خبر سن کر دکان پر پہنچی تو اس نوجوان نے کہا، جی باجی، ہم نے نئے سرے سے سب کچھ شروع کیا ہے، چابی آپ کے ابا کو دی جائے گی، دکان آپ انہی کے نام پر ہے، مگر یہ سب کچھ کسی نے، ہم صرف پیغام لائے ہیں، اصل کار خیر جس نے کیا ہے اس نے اپنا نام ظاہر نہیں کرنے دیا۔ اسی شام زوار اپنے آفس میں بیٹھا۔ حسان نے اسے دکان کے مکمل ہونے کی تصویریں دکھائی۔ سب کچھ تیار ہے سر، اب بس عبدالرحیم صاحب کو کل بلانا ہے، وہ دکان کا کنٹرول دے رہا ہے اور یہ بات طے ہے کہ ان کے نام پر ہی رجسٹر ہے۔ جی سر، مکمل لیگل طریقے سے وہی مالک ہے، ہم صرف بیک اینڈ مینٹین کریں گے۔ زوار نے گہری سانس لی، کام مکمل ہوا تو اطلاع دے دینا۔ اگلے دن رمشا نے دکان کی چابی خود اپنے والد کے ہاتھ کے دی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ بیٹا، لگتا ہے اللہ نے ہماری عزت رکھ لی ہے، لوگ سمجھتے تھے ہم قرض میں ڈوبے رہیں گے، مگر آج دکان کھل گئی، اب کسی کا احسان نہیں لینا پڑے گا۔ رمشا نے دل میں کہا، یہ احسان نہیں، مان ہے، وہ مان جو کسی نے میری خاموشی میں سن لیا۔ کچھ دن بعد رمشا کے آفس وہ پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ زوار نے سر اٹھایا، وعلیکم السلام، تشریف رکھیے۔ رمشا نے تھوڑے تاخص کے بعد کہا، آپ نے میرے والد کے ساتھ جو کیا اس پر کچھ کہنا بنتا نہیں، مگر میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ کہو۔ یہ سب کچھ دکان، علاج، یہ سب جس پر آپ نے اپنا نام تک نہیں لکھا، مجھے احساس دلاتا کہ آپ صرف ایک بزنس مین نہیں، ایک وفادار انسان ہے۔ آپ نے میری عزت کو بچایا، میرے گھر کو سہارا دیا اور کبھی خود کو درمیان میں نہیں لایا۔ زوار نے سنجیدگی سے کہا، مجھے کچھ ثابت نہیں کرنا، رمشا، مجھے صرف تمہارا اعتماد واپس لینا تھا۔ آپ نے واپس لیا زوار صاحب، بلکہ شاید پہلے سے زیادہ دے دیا۔ وہ لمحہ ان دونوں کے درمیان خاموشی سے بن گیا، ایک ایسا بندھن جو صرف الفاظ سے نہیں، عمل سے جڑا تھا۔ زوار نے مسکرا کر کہا،
اب یہ زندگی کا اگلا قدم تمہارے ساتھ لینا ہے، مگر بغیر کسی بوجھ کے۔ رمشا نے نگاہیں نیچی کر کے اس بات میں سر لایا، اور یہ اس بات صرف ایک رشتے کا نہیں تھا، اعتماد کی مکمل بحالی تھی۔ شادی کی تقریب نہایت سادہ تھی، جیسی رمشا کی خواہش تھی۔ زوار نے آغاز سے ہی صاف کر دیا تھا کہ یہ دن تمہارا ہے، جیسے تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ نہ بینڈ باجا، نہ لمبے پروٹوکول، نہ سینکڑوں مہمان، صرف چند قریبی رشتہ دار، رمشا کے والد اور زوار کا ایک قریبی حلقہ۔ چھوٹے لان میں صاف ستھری سفید کرسیاں، روایتی کھانے اور ماحول میں سکون۔ نکاح کے بعد مولوی صاحب نے دعا کروائی، اور پھر جیسے ہی سب ایک ساتھ سکون کی سانس لی، رمشا نے شرماتے امی کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا، امی، اللہ نے آپ کی دعا پوری کر دی۔ امی کی آنکھیں بھیگ گئی، مگر مسکراہٹ ان کے چہرے پر تھی۔ جب بیٹی اپنی نیت صاف رکھتی ہے تو خدا اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ زوار نے ایک طرف بیٹھے عبد الرحیم صاحب کے قریب آ کر موت انداز میں کہا، ابا جی، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، جہاں میں سسر نہ ہوں، صرف ایک بیٹا بن کر بیٹھ سکوں۔ عبد الرحیم صاحب مسکرا دیے، بیٹا، اجازت نہیں دی جاتی، مان دی جاتی ہے، اور تم نے وہ پہلے ہی دے دیے۔ شادی کے بعد رمشا اور زوار نے لاہور کے مضافات پہ ایک صاف ستھرا پرسکون گھر منتخب کیا۔ زوار نے خاص طور پر کہا کہ گھر ایسا ہونا چاہیے جو شور سے دور، جہاں سکون اور تمہیں وہی آزادی ملے جو تم اپنے والدین کے گھر محسوس کرتی تھی۔ رمشا نے گھر کی پہلی سیٹنگ خود کی، پردے سے لے کر کچن کی چیزیں تک۔ زوار نے ہر قدم پر اس کا ساتھ دیا، مداخلت نہیں کی۔ ایک دن جب وہ دیوار پر تصویریں ٹانگ رہی تھی تو زوار نے ہنستے ہوئے کہا، اب اگر کوئی بزنس پریزنٹیشن میں مجھ سے کوئی گھر کی ڈیکوریشن پر سوال کرے تو میں کہہ دوں گا کہ ماہر میرے گھر میں ہے۔ رمشا نے مسکرا کر جواب دیا، آپ صرف پیسے کمائیں، سیٹنگ میرے ذمے۔ چند دن بعد زوار رمشا کو لیے اس فاؤنڈیشن کے دفتر لے گیا جس کے ذریعے اس نے پہلے اس کے والد کا علاج کرایا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے تمہیں بغیر بتائے سب کچھ تمہارے لیے کیا۔ زوار نے کہا، اور اب کیوں لائے ہو یہاں؟ اس لیے کہ اب یہ فاؤنڈیشن تمہارے نام ہوگا، تم چلاؤ گے، تم طے کرو گی کہ کس کو مدد کی ضرورت چاہیے۔ رمشا حیران ہو کر دیکھتی رہی۔ مجھے فلاحی کام سے ہمیشہ دلچسپی تھی، مگر کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں خود ایسی کسی چیز کی ذمہ دار بنوں گی۔ اب تم وہی بنو گی جو تم بننا چاہتی ہو۔ اب تمہیں صرف باپ کی ذمہ داری نہیں، اوروں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے۔ رمشا نے فاؤنڈیشن کی فائل ہاتھ میں لی اور کچھ لمحے بعد کہا، ٹھیک ہے، لیکن پہلے ہم اس کے لیے خواتین کا ایک علیحدہ ونگ بنائیں گے جو عورتیں بغیر سہارا گھر سے نکلی ہیں۔ ان کے لیے زوار نے مسکرا کر کہا، حکم میڈم، جیسا آپ کہیں۔ شادی کے کچھ ہفتے بعد ایک شام رمشا گھر کی چھت پر بیٹھی چائے بنا رہی تھی جب امی کا فون آیا، بیٹا تم خوش تو ہو نا؟ امی، خوشی اس وقت ہوتی ہے جب انسان عزت کے ساتھ جیتا ہے، اور یہاں وہ مجھے عزت ملی ہے جس کا خواب میں بھی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اللہ تم دونوں کو سلامت رکھے۔ زوار بھی چھت پر آیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ فون امی کا تھا، جی، آپ سے بھی دعا دی آپ کو بھی۔ زوار نے چائے کا کپ تھاما اور آہستہ سے بولا، رمشا ایک بات کر؟ جی ضرور۔ جب پہلی بار تم سے ملا تھا تو صرف چہرہ دیکھا تھا، پھر تمہارا صبر دیکھا، پھر تمہارا ضرب، اور آج تمہاری سوچ دیکھ کر لگتا ہے کہ زندگی اگر کسی کے ساتھ جینی ہو تو تم ہو۔ رمشا نے نظریں چرائی، وہ کپ کو ہونٹوں سے لگا کر بس اتنا کہا، شکر ہے آپ نے وہ تمانچہ مارا تھا، ورنہ شاید ہم کبھی نہیں ملتے۔ زوار نے چول کر اسے دیکھا، پھر وہ دونوں ہنس پڑے۔ نیچے آسمان پر ہلکے بادل ہوئے، ہوائیں نرم تھی جیسے کچھ کہہ رہی ہو۔ جب نیت صاف ہو اور قدم والدین کے مان کے لیے اٹھے تو راستے کہیں نہ کہیں خوشبو سے مل ہی جاتے ہیں۔ اور اس روز رمشا نے آخری بار دعا میں کچھ مانگا، یا اللہ، اب کچھ اور نہیں چاہیے، جو دیا ہے وہ سنبھالنے کی توفیق دے۔ خدا نے اس کے ہاتھوں میں زوار کا ہاتھ رکھا اور زوار کو ایسی بیوی دی تھی جو صرف بیوی نہیں، ایک اصل ساتھی تھی۔ یہ نئی شروعات تھی، سادہ، خاموش، لیکن مکمل۔